नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने कलाम को नाजिल करता और हमें अपने बड़े जलाल में आगे लेके जाता है। और हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हैं कि वो ईमान के इस सफ़र में हमें वो फ़ज़ल बख्श देता है कि हम उसके फ़ज़ल के वसीला से उसकी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उस मंजिल तक पहुंच सकें जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें वहां देखना चाहता है जो जगह उसने हमारे लिए तैयार की है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें, कलाम के भेदों को समझें और कलाम की उस सारी तालीम के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस की उस तालीम के मुताबिक जो हम तक पहुंचा दी गई। और कलाम हमें बताता है कि वो हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत तकरीबन 1500 साल में हम तक 40 मुसन्नफ़ों के वसीला से जो पाक रूह की हदायत से लिखते रहे, हम तक खुदावंद हमारा खुदा कलाम पहुंचाता रहा। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ना वो सिर्फ़ अपने कलाम को हम तक पहुंचाता रहा बल्कि उसने कलाम यानी मुजस्सम कलाम, कलमा, अपना कलमा यीशु मसीह को भी भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और उस हमेशा की ज़िंदगी को जो भी पा लेता है वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है और जहाँ पे उसका कलाम कहता है कि हम उसके साथ होंगे और हम फरिश्तों की मानद होंगे। और फिर ये भी कलाम कहता है कि बल्कि हम फरिश्तों का इंसाफ करने वाले होंगे। और हम अपने खुदावंद खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और फिर अपने मसीहा के शुक्रगुज़ार हैं जिनके वसीला से यीशु मसीह की उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से हम उस बड़े एजाज़ में और उस बड़े रुतबे में शामिल किए गए कि हम उसके फ़र्जंद ना सिर्फ कहलाए बल्कि हम उसके फ़र्जंद हैं। और हम उसके फ़र्जंद यानी आप और मैं और वो सब लोग जो उस पर ईमान ले आते हैं वो उसके फ़र्जंद हैं। और जब हम उसके फ़र्जंद हैं तो हम उन सब चीज़ों के हक़दार भी हैं जो खुदावंद खुदा के इख्तियार में हैं, जो खुदा की हैं। और यही वो बात है जो खुदावंद चाहता है कि हम जानें और यही वो कलाम है जिसको खुदावंद चाहता है कि हम समझें। और आज उसी कलाम को हम समझने के लिए और इसी कलाम में आगे बढ़ने के लिए आज हम स्टूडियो में ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। ये दिन आज कल जो जा रहे हैं जिसको हम ईद क़यामतुल मसीह तक एक हफ़्ते में हम पहुंचने वाले हैं, और ये वो ख़ास दिन हैं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वो सारा रास्ता हमें बताते हैं जो यीशु मसीह ने तय किया ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी में पहुंच जाएं और हम हमेशा की हलाकत से बचें और यीशु मसीह पे ईमान लाके हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। और यकीनन इस ज़िंदगी में शामिल होने के लिए ज़रूर है कि हम यीशु मसीह को जानें और उसकी तालीम को मानें और उसकी तालीम के मुताबिक अमल करने वाले हों, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जो उसके कलाम को सुनता, उसके कलाम को पढ़ता और उस पर अमल करता है उसमें ज़िंदगी है। और यकीनन हमें कलाम को पढ़ने वाला, कलाम को सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला बनना है। और आज हम ख़ास तौर पे जो बात करेंगे वो करेंगे हम यरूशलेम का सफ़र और सलीबी मौत। यीशु मसीह का ये सफ़र जो उन्होंने यरूशलेम की तरफ किया, ये वो सफ़र है जो मेरे और आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी का सफ़र है। और जब हम इस सफ़र के ताल्लुक़ से जानते हैं और उसकी
सच्चाइयों तक पहुंच जाते हैं तो फिर यकीनन हम भी उसके साथ उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और वो आसमान की बादशाही हमारे अंदर आ जाती है और वो सुकूनत करती है। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रेवरेंड नोबल सैमुअल। रेवरेंड नोबल सैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, रेवरेंड नोबल सैमुअल जो हैं ये यूनाइटेड एशिया, ये जो वेस्टर्न एशियन चर्च जो है यूनाइटेड रिफॉर्म चर्चेस का, ये वहाँ पे बहुत अरसा दराज से ये प्रीस्ट हैं और बहुत एक अच्छी खिदमत कर रहे हैं। कलाम को ये और भी तरीक़ों से खुदा तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं खुदा के कलाम को, टीवी के वसीला से, बाइबल टीवी के वसीला से, और भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं। हम उसके ताल्लुक़ से अभी जब बात करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे भी। और मैं आपको इससे पहले कि हम पास्टर नोबल की तरफ आएँ, मैं ख़ास तौर पे चाहता हूं कि हम थोड़े वक्त में जो है इस बात को ख़ास तौर पे देखें कि यरूशलेम की तरफ ये जो सफ़र है इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है और यरूशलेम की अपनी तारीख़ी अहमियत क्या है। इसको हमें जानना नहायत ही ज़रूरी है। और बाइबल मुक़द्दस में ये लफ्ज़ 891 दफ़ा 891 टाइम्स जो है ये यरूशलेम का ज़िक्र आया है, लफ्ज़ आया है। और ये एक खुदा के सामने और खुदा के हज़ूरी में ये एक बड़ी ख़ास जगह है। और इस जो शहर को, जिसको अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ़ इसका हदूद अरबा जो असल शहर है, जो कदीम शहर है, पुराना शहर है, वो सिर्फ़ 1 मुरबा मील है। लेकिन इसकी जो अहमियत है, इसकी अहमियत आज तक सारी दुनिया इस बात को जानती है कि बहुत बड़ी अहमियत का ये हामिल शख्स है, ये शहर है। और ये शहर जो है, ये इसके ताल्लुक़ से ज़करिया नबी कहता है पहले बाब और उसकी 14वीं आयत में, तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा कि बुलंद आवाज़ से कह कि रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सिय्योन की बड़ी गैरत है। ये वो जगह है जिसके लिए खुदा ने कहा कि मुझे इस शहर की बड़ी गैरत है। यानी कि खुदावंद इस शहर के ताल्लुक़ से जो है बड़ी गैरत रखता है। और अगर हम पहले सलातीन में 11वां बाब और उसकी 36वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसको मैं पढ़ देता हूँ, और उसके बेटे को एक कबीला दूँगा और ताकि मेरे बंदे दाऊद का चिराग यरूशलेम में और उस शहर में जिसमें मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। ये खुदा के अल्फाज है कि यरूशलेम को मैंने चुन लिया है ताकि हमेशा, यानी कि अज़ल से अबद तक, और उसका नाम वहाँ पे रहे। और यकीनन आप देखें कि इस शहर पे जो है बहुत सी चढ़ाइयाँ की गई, बहुत सी कौमें आईं, बहुत सी कौमों ने इस पे चढ़ाइयाँ की, लेकिन ये यरूशलेम आज तक कायम है। और खुदा का कलाम कहता है कि ये अब तक कायम रहेगा। और इसी यरूशलेम की अगर हम अहमियत को जानना चाहें तो आज से 4000 साल पहले जब खुदावंद ने इब्राहिम से कहा था कि तू अपना जो है वो शहर छोड़ और अपने मुल्क छोड़ और अपने नातेदार और रिश्तेदारों को छोड़, तो वो उसे इस जगह पे ही ले आए। और यहाँ पे वो जो पहाड़, मोराया का पहाड़ है, उस जगह पे खुदा ने उसे भेजा था कि अपने बेटे इब्राहिम की कुर्बानी कर। 4000 साल पहले जहाँ पे खुदा ने इब्राहिम को भेजा कि वो उसकी इसहाक की कुर्बानी करे, 2000 साल बाद खुदावंद ने उसी जगह पे अपने बेटे यस्सु मसीह को भेजा।
اور جس سفر کی ہم بات آج کریں گے یہ وہی 2000 سال بعد یسوع مسیح کا سفر ہے جو اسی یروشلم شہر کی طرف ہے، کیونکہ وہ اسی یروشلم شہر میں جہاں پہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کے لیے لے گیا تھا، وہاں پہ اب یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ اپنا آپ اس لیے قربان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں، ہمیشہ کی نجات پا جائیں۔ اور خاص طور پہ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پاسٹر نوبل، آپ سے اس سے پہلے کہ میں اس تعلق سے بات کروں، اگر مزید آپ نے تعلق سے آپ کچھ بتانا چاہیں، ورنہ پھر مجھے خاص طور پہ اس اہمیت کے تعلق سے ضرور بتائیں کہ اس شہر کی جو اہمیت بائبل بیان کرتی ہے، آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو سلامت پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں زندگی ٹی وی کے لیے کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آ کر تو خدا کا پاک کلام اپنے عزیز دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ میرا تعلق بنیادی طور پر راولپنڈی پاکستان سے ہے، اور 94 سے میں ایز اے مشنری یو کے میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور بائی دا گریس آف گاڈ آئی کیم ٹو یو کے ایز اے مشنری، اور یہاں پر مختلف چرچز میں نے خدا کی خدمت کی۔ میڈیا کے تو جیسے آپ بات کر رہے تھے تو ایشین گولڈ ریڈیو، اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن، اور ابھی خدا کا شکر ہے کہ میں بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے اس کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ چینل جو ہے گریس ٹی وی اور بائبل ٹی وی جو ہے خدا کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا چرچ جو ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ جو کہ ویسٹ لنڈن میں ہے، وہاں پر میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور 2008 سے ہیسٹن میں ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ ایک یونیک چرچ ہے، اور خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے، اینڈ اٹس اے گروئنگ چرچ، اٹس ناٹ اے اسٹیٹک چرچ۔ روز بروز چرچ جو ہے بڑھ رہا ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میڈیا کے لیے اور آپ کے سارے پیار کے لیے۔ جو کویسچن آپ نے کیا ہے یروشلم کے حوالے سے، مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ کو جانے کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مجھے خداوند نے یہ عزت بخشی، خداوند نے یہ برکت دی کہ میں چند سال پہلے یروشلم گیا، اور بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس۔ میں اس بات کو سوچتا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر یسوع کے پاؤں ٹکے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت ہی برکت کی بات تھی، اور میں نے ان تمام جگہوں کو دیکھا۔ اور یروشلم کا اگر ہم پس منظر جیسے کہ آپ نے بات شروع کی اور ابراہیم کی آپ نے بات کی، تو خداوند نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بہت برومند کروں گا اور تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، اور خداوند نے اسے اس جگہ کا جو ہے وعدہ کیا تھا۔ اور یہ شہر جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ماڈل ہے، جو نیا یروشلم جو آسمان سے اترنے کو ہے، یہ اس کا ایک ماڈل ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو دیکھنا چاہیں تو جو میں نے ماڈل کی بات کی ہے، تو یہ جو شہر ہے، اگر آپ اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، مکاشفہ کس باب میں، اور پھر مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ تو یہ شہر جو ہے یہ خداوند کا شہر ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ یروشلم میں جاتے ہیں تو ہر انچ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر آرکیالوجی جب جاتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ نیا نکلتا ہے، کیونکہ ہزاروں سال پرانا یہ شہر ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی اہمیت ہے شہر کی۔ بہت دفعہ اس کو جلایا گیا، اس کو تباہ و برباد کیا گیا، لیکن خداوند کا یہ شہر جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اور جو جوئش نیشن ہے، جو یہودی ہیں، ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وہ اس کو عزت دیتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسیری سے واپس آئے اور یروشلم کے پھاٹک جو جلے ہوئے تھے، نہمیہ نے خاص طور پر ان کو تعمیر کیا، دیواروں کو تعمیر کیا، اور they were always concerned about the uplift of the city جیروشلم، اور اس کی ریسٹوریشن کے بارے میں، اس کی بحالی کے بارے میں۔
اور جب وہ جاتے تھے ہیکل میں عبادت کے لیے تو زیارت کا جو گیت ہے وہ بھی گایا کرتے تھے، میں خوش ہوا جد میں آکھن لگا ہوئی ہوا دے کر چلیے، اور گیت گاتے ہوئے، مزامیر گاتے ہوئے، بالکل، اور پوری دنیا سے یروشلم میں لوگ جو ہیں وہ سوری آپ کی بات جاری رکھیے گا. یہ مطلب گھر کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس ہیکل کی بات کر رہے ہیں جو سلیمان بادشاہ نے بنوائی تھی، اور وہ ہیکل جو ہے وہ بعد میں بادشاہ جو نیرو نے جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دی. 70 عیسوی میں یہ نیرو بادشاہ نے اپیفنی جو تھا اس نے اس کو جلایا، اور جو خدا مسیح جب دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو پتھر باقی نہیں رہے گا. اور 70 عیسوی میں جب اس کو جلایا گیا تو واقعی وہ جو سونا تھا ڈاکٹر صاحب میلٹ ہو کے اینٹوں پہ لگ گیا، اور پھر اس کو انہوں نے کھرچ کے کیا، اور بعد میں زربابل نے دوبارہ تعمیر کیا. اور ایک صرف اس کا برج جو ہے، ایک جو وہ ابھی ہے، اور جو دیوار کریا ہے جہاں پر وہ جا کے روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور لوگ وہاں پر اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجتے ہیں، تو وہ حصہ جو ہے وہ بھی قائم ہے، اور اس کے سامنے وہ پورا جو ایریا ہے جہاں پر وہ لوگ جا کے تو دعا کرتے ہیں. تو یروشلم کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، آج بھی یہ فوکل پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، اور یروشلم میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے پہلے میں نے ایک ذکر نبی کے تعلق سے ایک آیت پڑھی تھی، اور اگر ایک دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پہ دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت ذکر نبی کے کتاب میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اور خداوند یہودا کے ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا. اور یہ یعنی کہ خدا کی طرف سے ہمیشہ کے لیے چن لیا گیا وہ شہر ہے، وہ جگہ ہے. اور یسوع مسیح جو ہیں جن کے تعلق سے آج ہم ان کے سفر کی بات کریں گے، اور ان کا یہ سفر جو ہے یروشلم میں جانا، اور پھر وہاں پہ ان کے ساتھ وہ سارا کچھ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم اور زیادتی اور وہ سارا کچھ کی گئی جو ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا وہ کفارہ دینا، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پانا جو تھا یہ بھی یروشلم میں تھا. اور پھر وہاں سے جو ہے آسمان پر اٹھایا جانا یہ بھی یروشلم سے تھا. اور پھر کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ دوبارہ بھی آئیں گے. تو یہ ساری بات چیت جو ہے ہمیں کلام کے وسیلہ سے جب ہم تک پہنچتی ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو پولیٹیکل اگر سینیریو آپ دیکھیں نا تو آج کل جیسا کہ آپ سمجھیں کہ واشنگٹن جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہے پوری دنیا کی نظر اس پہ، جو بھی وہاں سے پالیٹکس ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا یو کے ہے، لنڈن کی جو پالیٹکس ہے وہ پوری دنیا پہ افیکٹ کرتے بھی جیسے حالات چل رہے ہیں. تو اس دور میں جو رومی حکومت تھی اور رومن امپائر جو تھے ان کا بڑا تسلط تھا، اور جوئش جو تھے دے ور انڈر دا اپریشن آف جوئش پیپل رومنس. تو دے ور کرائنگ فار دا مسایا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ مسایا جو ہے، مسیح جو ہے وہ یروشلم میں آئے گا. اس لیے جو وائز مین تھے دے کیم آل دا وے فرام پرشیا، پریزنٹ ڈے ایران جو ہے، تو وہ ایکچولی ریسرچ کر رہے تھے کہ دنیا میں کون سا جو ہے مسیح جو ہے پیدا ہوگا. اور اس لیے وہ سوچے تھے کہ یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس لیے آتے انہوں نے پہلے ہیرودی سے یہ کہا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یروشلم کی جو اہمیت ہے وہ اس وقت بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ تھی، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ جتنی پالیٹکس ہے وہاں سے چل رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پالیٹکس کی بات ہے بلکہ یہ تو خدا کے پلان کی جو خدا کا منصوبہ انسان کے لیے ہے، یہ اس کی بات ہے. کیونکہ سیاست تو دیکھیں دنیا کی ہے، لیکن جو خدا کا منصوبہ ہے وہ ازلی ابدی کل عالم کے لیے ہے. لیکن جو ریسٹوریشن تھی، جو سوشل ایکشن پلان تھا خدا ان کا، ہم اس کی طرف آتے ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں کیونکہ میں وہیں بھی آنے لگا تھا کہ اب یسوع مسیح جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئے، اور ان کی پیدائش کا ہونا اور پیدا ہونا، اور پھر جب انہوں نے اپنی عملی خدمت شروع کی ہے تو اس میں پھر انہوں نے ایک ان کی خدمت میں گو کہ وہ بہت سی اور جگہوں پہ رہے، لیکن یروشلم جو تھا ان کا بھی وہ فوکل پوائنٹ رہا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ منسٹری کر رہے تھے اور بہت سے معجزات اور مردوں کو زندہ کرنا اور یہ سب کچھ اسی علاقہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں ہو رہا تھا، تو اس 2 دفعہ
तो क्लियर कट और बहुत सी और भी हैं। जब हजूम में जो फ़की और फरीसी थे उन्होंने उनको मार देना चाहा और लिखा है कि वो उनको संसार करने लगे, लेकिन वो उनमें से निकल गया है और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मैं अभी मेरा वक्त नहीं आया जी। यानी कि वो अपनी जो कामिल और काफ़ी कुर्बानी के लिए पूरे तौर पे एज अ कुर्बानी के तौर पे आके उसे पेश करना चाहते थे। ये नहीं कि शैतान के किसी उस काम में अपनी जान उस तरह दे दें कि वो कुर्बानी नज़र ना आए। तो मैं आपसे यही सवाल अभी करूँगा कि जब वो यरूशलेम की तरफ अब आखिरी दफ़ा बढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो ये एक हफ़्ता पहले ही इसी जगह पे जो थे फ़की फरीसी और लोगों ने जो उनके साथ थे फ़की फरीसियों के, उन्होंने लिखा है कि उसको मार देना चाहा, लेकिन वो उनमें से निकल गए। और फिर एक हफ़्ते के बाद उन इस बात को जानते हुए कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मार देंगे, अब वो उनको कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ पहुँचा कि इब्ने आदम जलाल पाए। यूहन्ना की इंजील में ये लिखा हुआ है कि वो वक्त आ पहुँचा कि इब्ने आदम जलाल पाए, और वो उनको कहते हैं कि जाओ साथ वाले गांव में जाओ और वहाँ से उस लादू के बच्चे को लाओ, मेरे लिए उस बच्चे को लाओ और मैं उस पर सवार होके जाऊँ जी। और अभी हमने इस संडे जो मनाया 2 दिन पहले, पाम संडे, जो बड़ा मशहूर, और मेरे पास ये बहुत पुरानी एक क्रॉस भी मुझे निकल आई भी मेरी बाइबल में से, और ये पाकिस्तान से मेरे साथ है, और ये भी पाम के ऊपर बनी हुई क्रॉस है। तो ये पाम संडे जो है, इसकी जो है ये इसके ताल्लुक़ से आप ज़रूर बयान करें थोड़ा सा शॉर्टली, और फिर ख़ास तौर पर सफ़र के बारे में कि अब ये जो यीशु मसीह वहाँ से सफ़र ले रहे हैं, ये क्या सफ़र था? बहुत सारे सवालात आपके इस सारे तमीज़ में पाए जाते हैं। पहली तो बात यह है कि खुदा यीशु मसीह को अगर हम देखें एज ए मसाया, एज ए किंग, तो अगर ईसाया 61 बाब को आप ज़हन में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में जो पेशगोई की गई कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर, उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को आज़ाद करूं, शिकस्ता दिलों को मैं तसल्ली दूं। तो खुदावंद का जो प्लान था, इसलिए उन्होंने जब वो सिनेगॉग में आए उस इबादत खाना में, तो उन्होंने सीफ़ा को पढ़ा और उन्होंने कहा आज ये निविश्ता पूरा हुआ, तो उसको मारने के लिए ये क्या बात हो रही है, हम तो मतलब ये तो यूसुफ बड़ई का बेटा है और ये कह रहा है कि जी मैं मसीह हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह को इस बात के लिए मालूम था कि उनका यरूशलेम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी उनको ख़तरा भी होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूर है कि यरूशलेम से मैं होकर जाऊँ। और यरूशलेम में शहाना दाखिला जो था बासीत बादशाह, ये बड़ा ही ज़रूरी था, क्योंकि ये उन तमाम जो नबूवतें थी जो पहले की गई थी कि देख तेरा बादशाह आता है जो गदही के बच्चे पर सवार है, ज़करिया 9 बाब में। तो ये वो उन पेशगोइयों की तकमील जो थी बड़ी ज़रूरी थी। और दूसरी बात ये थी कि लोगों का जो तस्वुर मसीह था वो बड़ा गलत था, और इसलिए पूरी दुनिया से उस वक्त फसा के ईद का मौका था, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, और खुदावंद यीशु मसीह को बासीत बादशाह अपने आप को पेश करना, लोगों के दरमियान आना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको ये बात उनके लिए क्लियर करना बड़ा ज़रूरी थी कि मैं प्रिंस ऑफ पीस हूँ, मैं अमन और सलामती का बादशाह हूँ। इसलिए वो गधी के बच्चे पर सवार हो गया, क्योंकि बादशाह जब जंग करने निकलता था तो वो घोड़े पर सवार होता, और मकाश में हम देखते हैं कि सफ़ेद घोड़े पे आया और उसका नाम उसकी रान पे लिखा होता, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद। तो वो आएगा जब जंग करने के लिए निकलेगा, अबलीस से जंग करेगा, लेकिन उस वक्त वो एक अमन पसंद बादशाह के तौर पर जो है वो दाखिल हुआ। जहाँ पर हम बात करें सोशल रिफॉर्म की, ये बड़ा ज़रूरी था कि लोग जो चला रहे थे होशाना हमें बचा ले, तो दैट वाज अ क्राई फॉर रिडम्पशन, फॉर द रिन्यूअल और फॉर द सोशल एक्शन प्लान कि अच्छा भी अब आओ और हमें इनसे रहाई दिलाओ रोमन से। तो ये उनका मकसद जो था ये बड़ा ज़रूरी था, और खुदा उनका वहाँ पे आना। आप जिसको पढ़ें, लोगों की तवक्को ये थी कि उनको रोमियों से बचाया जाए। हाँ जी, लेकिन गुनाह का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह तो एक बहुत बड़ा प्लान लेके आए।
रोमियो से तो वो चंद हज़ार लोग या चंद लाख लोग बच जाते, उन्होंने कहा था उस ये भी वक्त के 12 लोग बच जाते। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो अपने उस वो जो उन्होंने बताया कहा कि था मेरी मेरी बादशाही बादशाही दुनिया की दुनिया की नहीं, हाँ जी। वो उनकी बादशाही, उन्होंने कहा कि मेरी बादशाही तो आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही की वो हमेशा से बात करते हैं। लोग दुनिया की बादशाही की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अगर आप वो इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। 19 बाप और उसकी आप देखें ना, जो आप बादशाह की बात कर रहे हैं तो उसकी वर्स 38 में है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आया है, आसमान पर सुलह, आलम बाला पर जलाल। बिल्कुल, आलम व्यापार। और देखें वो बातें, इसके साथ साथ जो इसको ख़ास मैं अहम पहलू बताना चाहता हूँ, और आप इस पे ज़रूर बात कीजिएगा, कि दुनिया तो दुनिया की बात करती है, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो रूहानी आसमानी हमारा मसीहा जो है वो ना सिर्फ आसमान की बादशाही की बात कर रहा है, बल्कि वो दुनिया के लिए भी जो है वो मखलसी और निजात और हमेशा की हलाकत से बचा के उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने की बात कर रहा है, ताकि जैसे पहले पतरस में लिखा हुआ है कि बल्कि तुम शाही कहनों का फ़िरका और एक मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो क्या है, खुदा की ही चुनी हुई कौम है। और खुदा के चुने हुए लोग जो हैं वो जाहिर है फिर उसके पास जाएंगे, तो वो तो उस जगह के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे, उस आसमानी बादशाही के लिए और उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे थे। आप इस जब ये शहाना उनकी एंट्री है और वो अपनी आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ जब खाने को हैं, तो उस वक्त भी वो जब उनको वो प्याला पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्याला मेरे अहद का वो निशान है जो तुम्हारी खुदा की बादशाही में दोबारा ना, ये तुम्हारी मखलसी के लिए, रिहाई के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए है। आप ज़रूर बात करें इस पर। इसमें दो बातें जो मैं अपने नाजरीन के गोशदार करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। मुख्तलिफ जो आप देखें कि सिस्टम है गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जिसको हम कहा जाता है, बादशाहत है। तो बादशाह जो होता है उसको लोग नहीं चुनते, बादशाह जो है वो अपने ख़ानदान से बादशाहत को हासिल करता है, एक्सेप्ट करते हैं, उसको चुनते नहीं हैं। डेमोक्रेसी में ये होता है, जमहूरियत में, कि लोग जो हैं वो अपने वोट से उसको चुनते हैं। तो यहाँ पर लोगों का उसको कहना कि तू बादशाह है या उसको बादशाह के तौर पर उसको एक्सेप्ट करना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि लोग उनको बादशाह बनाना है। वो तो अज़ली और अब्दी बादशाह है। अभी 24 ज़बूर में भी हम इस बात को, जहाँ जलाल दा बादशाह आवे सिरता दुचे करो, और वो वहाँ पर अब्दी बादशाहत का उसका जिक्र है। तो वो तो अपनी पैदाइश से बादशाह था। और यहाँ पर हम इस बात को, बल्कि अगर आप मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 से 10 आयत को देखें तो वहाँ पर जो आसमान में दिखाया गया कि खजूरों की डालियाँ, हर कौम, कबीले, नस्ल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, वो शाना कह रहे हैं। तो यीशु का वहाँ पर दाखिला जो है वो बहसीत बादशाह वो दाखिल हो चुके थे। बादशाह बनना नहीं था बल्कि तो पहले बादशाह था, वो तो बादशाह था। और वो तो बादशाहों के बादशाह का जिक्र आता है। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, नाजरीन मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर लोकल नंबर आ रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कॉल करना चाहें तो लाइनें हमारी अभी खोल दी गई हैं, आप इस कॉल कर सकते हैं और आप ज़रूर कॉल करें। आपके जहन में जो भी सवाल है, ख़ास तौर पे अगर आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से हो तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। आप ज़रूर हमें सवाल कीजिए, कॉल कीजिए और हम आपका जवाब देंगे। मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद है, वो भी जवाब देंगे। और भाई साहब, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की और हमेशा की ज़िंदगी की, आसमान की बादशाही की। जब इस बादशाही को हम तक पहुंचाना था हमारे मसीहा ने, तो ये वो सफ़र, हम इसकी तरफ ज़रा थोड़ा सा आएंगे कि अब वो ये सफ़र कर रहे हैं और इस बात को जानते हुए कि उन्होंने अब अपना आप कुर्बान करना है और उन्होंने सलीबी मौत जो है उसको गवारा करना है, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए लोगों का कफ़ारा बन सके। क्योंकि जो मारूसी गुनाह इंसान के साथ साथ चलता है, आदम जो है, आदम के वक्त से उसका जो है धुलना और उसको हमेशा के लिए
جو ہے انسان سے دور کر دینے کے لیے صرف ایک کامل اور کافی قربانی کی ضرورت تھی جو کہ بے عیب برے کی ہو، یعنی کہ وہ ایسا خون جس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ انسانی تخم کی نہ ہو اور گناہ کی نہ ہو۔ تو یسوع مسیح اب وہ کفارہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بھی بات کی کہ وہ آخری فسح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ اس مکاشفہ کو ان کے اوپر کھولتے ہیں کہ یہ لو، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ اپنے خون کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لو، یہ وہ پیالہ ہے، اور اس پیالے کو اپنے خون کے ساتھ وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ وہ پیالہ ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے جو ہے میرا خون جو ہے بہایا جائے گا۔ تو آپ یہ، ہاں بالکل، تو یہ نیا عہد ہے جو باندھا گیا۔ خدا نے انسان کے لیے عہد باندھا تھا کہ میں تجھے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچاؤں گا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح اب آئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس تعلق سے بیان کریں کہ اب کیسے جب یہ ان کی قربانی ہونے کو جا رہے ہیں، تو آپ اس سارے حالات کو جب ان کو پکڑوایا گیا اور جب ان کو جو ہے اس بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا، تو کیسے آپ اس کو بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بادشاہی کی بات کریں، بادشاہ کی بات کریں اور پھر قربانی کی، تو 2-3 سبجیکٹ ہمارے ذہن میں اس وقت۔ خدا یسوع مسیح جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو پہلی بات انہوں نے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کنگڈم آف گاڈ، کہ خدا کی بادشاہی کو قائم کیا جائے، اور اس میں ہمیں کس طریقے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ جہاں پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان کی قربانی کی، ہولی کمیونین کی آپ نے بات کی، تو نئے عہد کی بات کی۔ ایک وہ کووننٹ تھا جو کہ خداوند نے باندھا، اس میں ڈیفرنٹ کووننٹ ہیں۔ تو جب فسح کی بات ہم کرتے ہیں، خداوند نے جب کہا کہ نئے عہد میں میرا وہ پیالہ ہے، تو وہ نئے عہد کا جو ایک سلسلہ جو شروع ہوا وہاں پہ، ایک تو وہ فسح تھی جو کہ وہ ہر سال مناتے تھے، جب جو مصریوں کے پلوٹے مر گئے اور بنی اسرائیل کے پلوٹے جو بچ گئے، تو اس نے کہا کہ یہ سال با سال تم اس کو مناتے رہنا۔ وہاں پر وہ جو تھا وہ سلسلہ جو فسح کا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو دوسرا، ابھی بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں اسی طریقے سے وہ منانی چاہیے، اور شاعر بانی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اس میں ایک نئے عہد کا آغاز ہے، تو وہاں سے وہ جو قربانی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک برہ جو ہے وہ ذبح ہونے کو تھا، اور یسوع کی قربانی سے ایک نیا عہد شروع ہو گیا، اور وہ دراصل وہ کہتا ہے کہ خدا مسیح نے فرمایا کہ میں یہ پیالہ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک اپنی بادشاہی میں دوبارہ نہ آ جاؤں۔ تو وہ جو بادشاہت کے لیے ہمیں تیار کرنا تھا، وہ یہ بڑا ضروری تھا، اور اس کے لیے خدا مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا جب میں نے اس لیے 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا کہ یہ اب ایک نیا عہد ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ اس نئے عہد میں ہمارے مسیح خدا نے مسیحا کی قربانی کے وسیلہ سے، اور یہ وہ قربانی ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کو وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی کہ آج کل کچھ لوگ یہ تعلیم بھی دیتے ہیں، تو وہ واقعی آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ کچھ لوگ ایک بدعتیں اٹھتی ہیں، ہر جگہ پہ اٹھتی ہیں، ہر مذہب میں اٹھتی ہیں، وہ یسوع مسیح کے وقت میں بھی اٹھتی رہیں، اس وقت بھی بدعتی اور دوسرے لوگ آتے رہے، فقی فریسیوں کے روپ میں آتے رہے، آج بھی مختلف روپ میں یہاں پہ وہ پرانی عیدیں منانے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کرسمس نہ مناؤ، ایسٹر نہ مناؤ، ایون کچھ پام سنڈے منانے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی وہ نہ جانے کن کن پرانی چیزوں کو، روایتوں کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ جو ہے نا، وہ قربانیوں کا، وہ عیدوں کا، اب وہ کہتا ہے کہ ہاتھ رکھنے اور ان کی چیزوں کی دوبارہ ہم روایت نہ ڈالیں۔ اب وہ عہد جو تھا وہ اس میں کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے،
ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اس کا وہ آخری فصح تھی، اس لیے ہم اس کو آخری فصح کہتے ہیں. بالکل. اور یہ بات ہم اسی لیے کر رہے ہیں، سوری آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا، کہ اب یہ سفر جو ہے یہ سفر ہی وہ ہے دو پرانے عہد کو ختم کر کے ایک نئے عہد میں داخل کرنے کا سفر ہے. اور آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین جو اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں جی بالکل، کہ وہ آخری فصح تھی اور اس کے بعد ایک نیا عہد شروع ہو گیا، اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. اب اس میں خدا میری یادگاری کے لیے تم یہ کیا کرو. ہاں جی، وہ نہیں کیا کرو، یہ کیا کرو. بالکل. وہ کیا ہے؟ اس فصح کی یادگاری کو نہیں کرنا. ہاں، اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، اور جب تم اس پیالے میں سے پیتے اور اس روٹی میں سے کھاتے ہو تو میری موت کا اظہار کرتے. اور جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور میں اس سے پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا. اس لیے اچھا دوسری چیز یہ ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں فصح کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، جب فیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک پراپر تیاری ہوتی تھی. بالکل. اس میں جو لوازمات ہوتے تھے، جو پلیٹ ہوتی تھی، اس میں جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کی بڑی سگنیفیکنس تھی. اگر ہم اسی طریقے سے اس کو منانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہمیں اس کے لیے برا بھی پھر ذبح کرنا پڑتا تھا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کہہ کے تو فصح ہو گئی، اس لیے ہم منائیں، اس کے لیے پھر برا بھی ذبح کریں. تو خدا نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، نا، جب تک میں پھر نہ ہوں. تو یوحنا کی انجیل میں چھٹے باب میں خدا مسیح نے آگے چل کے ساری ان چیزوں کو بتایا کہ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں کہ بیابان میں من کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ جیتا رہے گا. اور یہ سفر ہی انفیکٹ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ وی آر جسٹیفائڈ بائی ہز بلڈ. اور یہ وہ سفر ہے جو وہی خون جو ہمارے لیے بہایا یسوع مسیح نے، یہ وہ سفر ہے جس کو وہ جا رہا ہے جس سفر پہ، تاکہ وہ نئے عہد میں ہمیں شامل کر دے اور ہم اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور رمال 16 باب اور اس کی 30ویں جو ہے اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ جہاں پہ ذکر ہے پالوس اور سیلاس کا اور وہ جیل کے دروگا کا ذکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو وہ اب نجات وہ خون ہمیں دیتا ہے، وہ نئے عہد میں شامل کر کے اس کا خون ہمیں نجات دیتا ہے. اور لکھا ہے اگر یوحنا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اس پہ نہیں. تو یہ بات بڑی واضح اور مکمل ہے. اور کیونکہ ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں، فصح کا کیونکہ ذکر اس میں آیا کہ آخری فصح کھائی، اب اس سے جب آگے ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو اس کا پکڑوایا جانا اور اس کا جو ہے اپنا ہی جو اس کا ایک شاگرد ہے یہودا اسکریوتی جو ہے، جو لالچ میں آ کے اس 30 سکوں کے چاندی کے سکوں کی لالچ میں آ کے اس کو پکڑواتا ہے. اور آج بھی بہت سی دنیا اس کو چاندی کے سکوں کی وجہ سے بیچ رہی ہے، نئی نئی فلسفیاں پیش کر رہی ہے، نئے نئے فتنے اٹھا رہی ہے، اور ان کو شاید کہیں سے چاندی کے سکے ملتے ہیں، اور یہ مسیح کو وہ آج بھی جو ہیں وہ اسی طرح قربان کر رہے ہیں، اسی طرح پکڑوا رہے ہیں اور اسی طرح پیاتوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو وہاں سے وہ سفر جو ہے یروشلم کا وہ ایک نیا رخ لیتا ہے، اور وہ یروشلم کے سفر سے اب کوہ کلوری کا سفر شروع ہوتا ہے. فائنل ڈیسٹینیشن یسوع کو معلوم تھا کہ جو ان کی آخری منزل ہے وہ کوہ کلوری ہے، اور کوہ کلوری بھی یروشلم میں ہے اور اسی میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسی ان پہ جب ان کو پکڑوا دیا گیا، اب تھوڑا سا ہم اس طرف اس کو دیکھیں گے کہ ان کی جو صلیبی موت ہے، کیسے اس موت سے پہلے جو ہے ان پہ کتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح بہت سارے دکھوں سے گزرے ہیں اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجئے. ہاں جی، دیکھیں خدا یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ ان کا آنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ شروع سے ہی وہ اپنے اس مقصد کو لے کے تو آگے بڑھے ہوئے تھے، اور وہ مقصد تھا ہماری مخلصی اور نجات کا. اسی لیے خدا یسوع مسیح جب بھی کسی کو شفا دیتے تھے، جب بھی کسی سے بات ہوتی تو کہتے کسی کو یہ نہ بتانا، ہے نا. تو جن کو خدا یسوع نے ٹھیک کیا، شفا دی، تو ان کو جا کے اپنے تائیں کاہن کو بتا، لیکن لوگوں کو کہتے بھی کسی کو یہ نہ بتانا،
کیونکہ خدا یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ ان کی جو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کوہ کلوری ہے، اور جب تک وہ اپنے بدن کا فدیہ نہیں دیں گے، جب تک وہ خون نہیں بہایا جائے گا، اس وقت تک نجات کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے والا۔ چاہے وہ یروشلم میں باسط بادشاہ داخل ہو رہے تھے، لوگ انہیں قبول کرتے، دیٹ واز دا گریٹ ٹیمپٹیشن ایٹ دیٹ ٹائم۔ ابلیس نے چھوڑ نہیں دیا، اس وقت بھی ان کے لیے یہ بہت بڑی یہ ایک ٹیمپٹیشن تھی کہ اچھا بھی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں وہ ہوسانہ بادشاہ ہے، تو کہتے باجی میرا تو کام ختم ہو گیا، لوگوں نے مجھے بادشاہ قبول کر لیا ہے، میں بادشاہ ہوں، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ بادشاہ تو میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بادشاہ نے جانا کہاں پہ ہے؟ کلوری پہ۔ دیکھیں یہ چیز تو انہوں نے اپنی خدمت سے پہلے بھی، سیلف گلوری کی بات خدمت جب انہوں نے آغاز کیا اور وہ 40 دن کا ایک روزہ رکھنے کے بعد وہ لکھا ہے کہ اس دوران میں ابلیس جو نے آزماتا رہا، کچھ اور اس وقت بھی وہ دنیا کی انہیں شان و شوکت دکھاتا رہا، اور بہت سے ایسے آئے جو اسی شان و شوکت میں گر بھی گئے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ جب وہ سلیپ پر تھے تو ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ بالکل، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا یہ جو سفر ہے جی، اور اس میں جب وہ پکڑوائے جاتے ہیں اور اس میں صلیبی موت تک کا یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی کھٹن جو سفر تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ کیسے اس کو آپ دیکھیں، وہ جو مجسم کلام، وہ جو خدا کا کلمہ، وہ جو خود خدا تھا اور وہ انسان بنا اس لیے کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں، اس لیے کہ کل عالم کے لوگ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ زندگی پا جائے، ہمیشہ کی زندگی پا جائے، ہلاکت سے بچ جائے، اور وہ وہی لوگ جن کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کر رہا ہے، وہی اس کو کانٹوں کا تاج پہنا رہے ہیں، وہی اس کو 1:40 کوڑے مارے گئے، اور لکھا ہے کہ اس کی ان کوڑوں کے جو اس کے آگے کیل لگائے گئے تھے اور بری طرح اس کو گھائل کیا گیا، جسم جو اکھڑ جاتا تھا، اور یہاں پہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا کہ وہ گھائل کیا گیا، وہ جو ہے اس کو 53 باب میں، اور وہ کیسا اس پہ ظلم و ستم کیا گیا، اور پھر جو کوئی بھی حیثیت نہ رکھنے والے لوگ تھے، ایک عام سے پیادے تھے، وہ اس کو تماچے مار رہے ہیں اور یہ سب کچھ، لیکن یہ ذلت اور رسوائی برداشت ہمارے مسیحا نے اسی لیے کی کہ دنیا نجات پا جائے، دنیا ہلاکت سے بچ جائے، دنیا اس ہمیشہ کی زندگی کو پالے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی اہم خدا کا جو منصوبہ تھا اس کی تکمیل ہے، کیونکہ خدا کا منصوبہ شروع سے ہی انسان کے لیے یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اور پھر جب بہت سی یہ اور باتیں کی جا سکتی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، یوحنا 3:16 میں وہ بڑا کلیئرلی خدا کا منصوبہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ یوحنا کی انجیل کہتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح اپنے آپ کو اس قربانی تک لے کے جا رہے ہیں، اس کفارے تک لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجئے۔ ہاں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی ضروری بات تھی کہ جو خدا اور انسان کے درمیان جو ایک جدائی ہو گئی تھی، کیونکہ کلام میں بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے۔ جو موت مجھے اور آپ کو برداشت کرنا تھی، وہ سزا جو ہمیں برداشت کرنا تھی، وہ یسوع نے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی۔ اس لیے کفارہ جو ہے، کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ تو ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جب غلاموں کو لایا جاتا تھا، ان کو چبوترے پہ کھڑا کیا جاتا تھا تو ننگے ہوتے تھے، ان کے بدن کو دیکھا جاتا، پھر ان کو خریدا جاتا تھا اور ان پہ مہر کر دی جاتی تھی کہ یہ میرے، تو ہم پر پاک روح کی مہر ہو گئی ہے۔ یسوع نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے اپنے خون کی صورت میں، اور اس لیے اس کی بادشاہت کی یہ شرط ہے۔ اور خداوند مسیح نے اس بات کو، اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کا انجیلی بیان، اور خداوند نے نیقودیمس سے یہ کہا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم خداوند کے لہو کے وسیلے سے ہماری نئی پیدائش ہو جائے، اور ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں جو ہیں وہ داخل ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب
اور اس کی 3 آیت. یسوع نے جواب میں سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور آگے چل کر وہ پھر 5ویں آیت میں یسوع فرماتے ہیں یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اگین اینڈ اگین ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ, اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں, جو اس کی شرائط ہیں, وہ یہ ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ معافی ہے جو خدا دینا چاہتا ہے, اور اسی معافی کو اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے اپنے اس صلیبی سفر میں نہ صرف سکھایا, کلام مقدس میں بارہا آیا ہے, اور مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 3 سے 12 آیت تک, اور یسوع مسیح نے جب اس مفلوج کو جو چارپائی پر لایا گیا تھا, جب اس نے اس کو چنگا کیا, اس کو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ صحت بخش دی, تو اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع مسیح نے اس گناہ کی معافی کا بھی اعلان کیا, ذکر کیا, اور متی کی انجیل اس کا 18واں باب 21-22 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت پطرس جو ان کے شاگرد نے اس سے آ کر پوچھا کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اس کو کتنی بار معاف کروں, کیا 7 بار؟ اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ بڑے فخر سے 7 بار کہہ رہا تھا, کیونکہ اس وقت کے یہودی رواج کے مطابق 3 دفعہ معاف کرنا جو ہے وہ ایک رسم سمجھی جاتی تھی. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں 6 ڈبل بھی کر دو 6 دفعہ تو میں 7 دفعہ کہہ رہا ہوں تو یسوع بڑے خوش ہوں گے. لیکن یسوع کیا کہتے ہیں کہ 7 کے بھی 70 بار, یعنی کہ 7 into 70 490 بن جاتا ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو معاف کر. تو مسیح کی تعلیم بھی معافی کی تھی, اور مسیح معاف کرتے بھی رہے, اور پھر انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلیب پہ ان کو چڑھا دیا گیا, تو صلیب کے اوپر ان کا پہلا کلمہ جو آخری 7 کلمے ان کے بیان ہوتے ہیں وہ معافی کا کلمہ تھا. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے باپ, جنہوں نے اس کو ظلم ڈھایا, جنہوں نے ستم کیا اس کے اوپر, جنہوں نے اس کے کوڑے مارے, اس کے اوپر تھوکا, اس کے اوپر اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا, اور جنہوں نے اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل جڑ کے ٹھوک کے اس کو لٹکا دیا صلیب پہ, وہ کہہ رہے ہیں باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ وہ تعلیم ہے, اور خاص طور پہ یہ وہ خدا کی خوبی ہے. خدا کی خوبیوں میں, اس کے ٹریٹس میں محبت اور معافی. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے. اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں جب اپنے شاگردوں کو سکھایا, دعا کرنا سکھایا, تو اس میں وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کیسے دعا کرنا. اور اس کے دوران میں ایک خاص جو آیت آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جیسے ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, قصوروں کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قصور میں معاف کر. یہ یسوع مسیح نے خود سکھایا تھا. تو پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو معافی دینی ہے, معافی کا درس بھی دینا ہے, اور معاف کرنا بھی ہے, اور تاکہ ہمیں بھی خدا سے معافی مل سکے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. ہاں جی, دیکھیں جی, یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی بتا رہے تھے کہ خدا مسیح کی قربانی یا کفارے کا مقصد جو ہے, اب اس میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ جب یسوع ابھی قربانی نہیں دی تھی, ابھی صلیب پر نہیں گئے تھے, تو اس وقت بھی خدا مسیح کہہ رہے تھے کہ بھئی جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. بالکل ہے نا. تو اب کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے پھر یہ قربانی کی کیا ضرورت تھی, معاف تو وہ کر ہی رہا تھا. لیکن اگر ہم اس کے کانٹیکس کو دیکھیں تو جب خدا مسیح کی پیدائش ہونی تھی تو وہاں پر اس کا نام کیا دیا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات دہندہ جو ہے وہ تو وہ ازلی ہے, نجات دہندہ تو پیدائش, اب جیسے میں بادشاہ بھی ازلی ہے. اب اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی صلیب پر. بالکل.
وہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور یہ میں اس کو اور کلیئر کر دوں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ نے، وہ یہ ہے کہ دیٹ واز سم تھنگ پرٹیکولر فار اے پرٹیکولر پرسن. ہاں جی، اب وہ جس شخص کو کہہ رہے ہیں یہ تو اس کے لیے تھا، وہ عالمگیر، وہ یہ میں اسی اسی طرح ہے، یونیورسل جو تھی بات، یونیورسل نہیں تھی، وہ سب کے لیے نہیں تھی. وہ تو اس شخص کو جو رابطے میں آیا اور اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس تو جو بھی بیمار آ گیا وہ بیمار نہ رہا، مردہ سامنے آ گیا وہ مردہ نہ رہا، اگر کوئی گناہ کا مریض ہے تو وہ گناہ گار نہ رہا. کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. مریم مگدلینی کی مثال بڑی اہم ہے، جو 8 باب اس کی پہلی سے 11ویں آیت میں سارا قصہ بیان ہے. جب وہ اس کو عین گناہ میں پکڑی گئی عورت جو ہے، اس کو وہ کہتے ہیں وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے جس نے گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ مارے. جی، اور لکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہ ایسا رہا، کوئی بھی نہ رہا، کیونکہ وہ ہر ایک کے گناہ ان کو بتاتا جاتا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے. اور پھر وہ اس گناہ گار عورت کو، مریم مگدلینی کو کہتے ہیں کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. جی، اور آج بھی یسوع کہہ رہے ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ جا. اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، تجھ سے بھی یسوع کہہ رہا ہے، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، میں انہیں برف کی مانند دھو دوں گا، صاف کر دوں گا. آمین. اور یسوع مسیح اس بات کی قدرت رکھتے ہیں. ہم وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اس کی طرف سب آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں جی، اور صلیب پہ انہوں نے اپنی آپ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے دے دیا ہے. ہاں جی، تو ایک کلمہ تو میں نے بیان کیا، لیکن ہم سب کلمے دیٹ واز اے ریکوائرمنٹ. دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں کہ پہلے کلمے جیسے آپ بات کریں، وہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. اور آگے چل کر جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہو، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہاں پر وہ رشتہ جو ہے گناہ کی وجہ سے منقطع ہو گیا. وہاں پر باپ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، کیونکہ وہاں پر وہ باپ نے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. ہمارے گناہ اس پہ لاد دیے گئے اور باپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہمارے لیے چھوڑ دیا اور گیا. پھر جب یہ کر دیا انہوں نے اور وہ گناہ لاد دیے گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اس کی قربانی دے دی، تو پھر کلام میں ایک چھٹا کلمہ جو ان کا کہتا ہے تمام ہوا. اٹ از فنشڈ، یعنی کہ میں نے وہ سارا کام اس لیے وہ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب اور قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اور فضا کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو یاد کرنے کی میری یاد، جیسے دیکھیں ریمیمبر سنڈے ہم مناتے ہیں، ہم ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنی جانیں دیں. ہم مسلمان جو ہیں وہ محرم کو وہ مناتے ہیں تو وہ کربلا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یاد کرتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں میری یادگاری کے لیے تم یہ کیا کرو. یادگاری کس بات کی؟ کہ خدا نے مصر میں ان پلوٹوں کو مار دیا، مصریوں کے اور یہودیوں کے پلوٹوں کو چھوڑ دیا. پھر یادگاری اس بات کی کہ خداوند نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دے دی. وہ پیالہ پی لیا جو پیالہ ہم نے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ یادگاری نہ مناؤ اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف آتے ہوئے اس کو اس طرح خاص طور پہ کہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اور اس تمام ہوئے میں جب انہوں نے کہہ دیا تو وہ سب کچھ تمام ہو گیا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو یسوع نے تمام کر دیا ہم اس کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ نہ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے، نہ اس میں یسوع مسیح نے تو وہ سب کچھ تمام کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں شریعت کو مکمل کرنے آیا، پورا کرنے آیا ہوں. انہوں نے شریعت کو بھی پورا کر دیا. شریعت کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب میرا مقالہ بھی ہے، میری تھیسس جو تھا میں نے لکھا غلطیوں کے خط کو، تو اس حوالے سے میں صرف آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے داغ دھبے ہوتے ہیں چہرے پہ، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن ان کو ختم نہیں کر سکتا. تو فضل جو ہے وہ ان داغ دھبوں کو ختم بھی کرتا ہے. شریعت تو صرف دکھاتی ہے کہ دیکھو جی یہ آپ کا چہرہ ایسے ہے، وہ ایک آئینہ ہے، لیکن جو فضل ہے وہ ان کو دور کر دیتا ہے. اور خداوند کی قربانی سے وہ تمام گناہ جو ہیں وہ مٹ گئے اور ہم خداوند کے خاندان میں شامل ہو گئے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کا جو خدا کا منصوبہ تھا اور پھر خدا کا منصوبہ نجات کا منصوبہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا میں نظر آتا ہے. یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے وہ خدا کا وہ نجات کا جو منصوبہ تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یسوع مسیح کی جو موت ہے وہ اس خدا کے منصوبے کو پورا کرتی ہے.
اور نجات کو کام کو پورا کر دیا یسوع مسیح نے. ہمیشہ کی زندگی کا جو منصوبہ خدا کا تھا اب وہ دنیا تک پہنچا دیا گیا ہے. اس کو اب لینے کے لیے ہمیں خود جانا ہے, ہمیں خود انسان کو آگے بڑھنا ہے, اس کو قبول کرنا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے جب کہہ دیا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے, تو اس نے خدا سے معافی کی درخواست دعا کر دی تھی. لیکن جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کو بھی تو معافی مانگنی تھی. بالکل, ان کو بھی معاف کرنا تھا, ہونا اپنے لیے معافی مانگنی ہے. اور اگر کوئی معافی مانگے گا تو معافی اس کو دی جائے گی. اگر وہ ڈاکٹر صاحب میں ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ معافی کی جو دیکھیں, اس کے توبہ کے 3 پہلو ہیں. پہلا ہے جی احساس گناہ کا احساس کرنا, پھر اقرار کرنا اور پھر ترک کرنا. احساس گناہ, اقرار گناہ اور ترک گناہ. جب تک کوئی ہم ترک نہیں کرتے, معافی ہم نہیں مانتے کہ اچھا جی میں نے غلط, جیسے مصرف بیٹا ہے اس نے احساس کیا میرے باپ کے گھر میں نوکر اچھا کھانا کھاتے ہیں, واپس آیا, باپ سے آ کے کہا, اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے, باپ سے آ کے اس نے کہا کہ باپ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لا, میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں. باپ نے اس کو گلے لگایا, ریسٹور ہو گیا. ریسٹور کے بعد اس نے کیا کیا, انگوٹھی پہنائی اسے, نجات کی, پورا بحال نجات کا خلعت پہنایا اس کو. اور اسی طرح یسوع مسیح بھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پوری بحالی کی طرف خدا ہمیں بحال کرتا ہے پورا. اور خدا ہمارے سارے جو گناہوں کو جو ہے یسوع مسیح کے اس کفارے کے وسیلہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیتا ہے, دھو دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جس کو آج جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کا یہ جو سفر تھا, یروشلیم کی طرف جو سفر تھا, اور یہ سفر جو وہاں سے شروع ہوتے ہوئے کوہ کلوری تک کا سفر ہے, اور وہ کوہ کلوری تک کا سفر پھر جو موت تک کا سفر ہے, اور پھر ہم چند دنوں بعد اس کے مناتے ہیں موت اور قبر پہ فتح پا لینے کا سفر ہے. یہی وہ سفر ہے جس کو آج میں سمجھتا ہوں دنیا کو جاننے اور ماننے کی ضرورت ہے. کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے گا, یعنی کہ کسی بھی رنگ, نسل, مذہب کا کوئی بھی شخص اس بات پہ ایمان لے آئے گا, وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا, نجات پا جائے گا, اور خدا کا منصوبہ اس کی زندگی میں بھی پورا ہو جائے گا. آپ آخری کوئی بات کرنا چاہیں؟ ہاں جی, میں بس یہ ایک جو خوبصورت جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے عالمگیر جو نجات کی بات ہے, تو یسوع کی جو عالمگیر دعوت ہے میں وہ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے یہ فرمایا کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا, آپ یسوع کے پاس آئیں. آپ جو محنت کر رہے ہیں, مذہبی ریاضت کرتے ہیں, یا جو بھی آپ زندگی پانے کے لیے, نجات پانے کے لیے آپ کرتے ہیں, صرف یسوع کے پاس نجات ہے, اور وہی راہ اور حق اور زندگی ہے. اس نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو اس نے وہ نجات کا دروازہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے. آئیے یسوع کے پاس آئیں, اور یہ خدا کی مفت بخشش ہے. آپ کو اس لیے کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مذہبی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ٹرائی ٹو ایمپٹی یور سیلف, اپنے آپ کو خالی کریں, سرنڈر کریں, اور یسوع جو ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر نوبل, آپ کے آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام کی باتیں آپ نے پیش کی. اور ناظرین, خدا کا کلام بڑے واضح ہے. خدا کا کلام آج آپ تک پہنچا دیا گیا ہے. خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کے لیے آپ کے سامنے کھول دیا گیا ہے. اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے خداوند, ہمارے مسیحا کے وسیلہ سے آپ کو آج بھی میسر ہے. آج کیا آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو لے لینے کے لیے اپنا آپ کھولیں گے, اپنے دلوں کو کھولیں گے, اپنے ذہنوں کو کھولیں گے؟ کیا آپ اس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیں گے؟ اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی مجھے پکارے گا میں اسے ہرگز چھوڑ نہ دوں گا. جو بھی, یعنی کوئی بھی شخص, یہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی کا لفظ تمام امتوں کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے, تمام قوموں کے لیے ہے. جو بھی اس کے پاس آ جائے گا وہ اسے ہرگز نکال نہ دے گا. اور وہ تو چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میرے پاس لوٹا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں کل, آج اور ابد تک یکساں ہوں, یعنی کہ جو بڑے بڑے کام میں پہلے کرتا تھا
वही मैं आज भी करता हूँ। और वो बड़े बड़े काम आज भी हम देखते हैं, कलीसियाओं में होते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। वो मोजात करता है, वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है, हमारे गुनाहों को धो देता है और हम गुनाहगारों को वो ऐसे बना देता है जिसमें हम खुदा के फ़र्जंद ठहरा दिए, बल्कि ठहरा दिए गए हैं, और हम खुदा के फ़र्जंद बना दिए गए हैं। और वो चाहता है कि दुनिया के सब लोग जो हैं वो आएँ और उस शिफा को, जो गुनाह की से शिफा है, उसको मुफ्त पाएँ। वो तो मुफ्त देता है, उसके हजूर में तो कोई भी ऐसी बात नहीं कि जो नामुमकिन हो। वो तो सब कुछ करने पे कादर हमारा खुदावंद, हमारा खुदा मौजूद है, और वो आपको बुला रहा है और आपको भी कह रहा है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस फिदिया को कबूल करने के तैयार हैं? आज आपके मौका है और आज आपके पास वक्त है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।